बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हक और सच जो है वो छुपा नहीं रह सकता और 14 महीने गुजरने के बाद आज फिर साबित हुआ कि 14 महीने पहले जो ड्राइंग रूम में बैठकर फैसले किए गए थे वो फैसले ज़ाती मफादात में तो हो सकते थे और ज़ाती मफादात में ही किए गए, लेकिन वो फैसले कौमी मफादात में हरगिज़ नहीं थे। उसमें ना ही पाकिस्तान का मफाद था, ना ही पाकिस्तान के शहरियों का मफाद था और ना ही पाकिस्तान के सिस्टम को उससे कोई फ़ायदा पहुंचा, बल्कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो रुस्वा हुए इन 14 महीनों में। और न सिर्फ पाकिस्तान के 14 करोड़ अवाम गली बाज़ारों में रुस्वा हुए, बल्कि पाकिस्तान एक लाकानूनियत और बेआइन सरजमीन बन गया। और उसकी रीज़न बड़ी सॉलिड रीज़न है, क्योंकि ये सारे का सारा खेल जो है वो खेला गया था अपने ज़ाती इक़्तिदार और इख्तियार के दवाम के लिए कि ये इख्तियार और इक़्तिदार हमारे हाथ से मत निकले, और उसके लिए ज़रूरी है कि ये सारे का सारा सिस्टम को लपेट दिया जाए। और एक ऑपरेशन किया गया जिसको तहरीक अदम एतमाद का नाम दिया गया, लेकिन वो वाक़तन रजीम चेंज ऑपरेशन साबित हुआ। और रजीम चेंज ऑपरेशन में फिर जो रद्द अमल आते हैं, जो मुसाइब आते हैं, जो लोग सामने आ जाते हैं, फिर वही कुछ हुआ। शुरू में तो शायद हमें भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन जब कहा जाता है तो रजीम चेंज से पे क्यों इतना बाजवा साहब नाराज़ होते हैं कि नहीं ये रजीम चेंज का लफ्ज़ तब्दील किया जाए। ये रजीम चेंज नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल आइनी और कानूनी तरीके से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन बाद में साबित हुआ कि नहीं, ये वाक़तन एक रजीम चेंज ऑपरेशन ही था। उसकी रीज़न ये है कि 14 माह के बाद आज एक भारी भरकम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा तगोदौ की जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस जाते हैं और वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बताते हैं कि उनकी जो IMF के MD से सिफारिश जो है वो श्रीलंका के सदर ने की। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि श्रीलंका, अब वो खुद साबित बता रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि उनको शायद वो उससे पहले उन्होंने यकीनन कोशिश की होगी और कोई लिफ्ट नहीं मिल रही होगी, लेकिन फिर श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने उनकी सिफारिश की और शहबाज शरीफ साहब को बताया कि मैंने कह दिया है, अब आपका काम हो जाएगा। तो ये है हमारी कुल औकात 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद की कि हमें MD जो हैं IMF के, उनसे बात करने के लिए भी एक तीसरे मुल्क ने, दोस्त मुल्क ने, श्रीलंका ने हमारी सिफारिश की, जो कि खुद डिफ़ाल्ट होने के बाद जो वहाँ पे सूरत हाल हुई। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें जो हैं वो कहते कहते उनका है एक मामला कि उनके मुंह से सच निकल जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो सच जो है वो खतरनाक सच था, जो हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आते हैं। ये IMF के साथ एक मुआहदा हुआ और इस मुआहदे के मुताबिक अगले एक स्टैंड बाय, इसको कहा गया, जिस स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया गया है, और $3 अरब IMF से टोटल अगले 9 महीनों में मिलने हैं। और इसमें किस किस ने सपोर्ट किया और क्या क्या सिफारिश की, ये पर्दा नशीनों के नाम तो आने वाले दिनों में आएंगे कि किस किस पर्दा नशीन ने इस वक्त बेल आउट, ये बुनियादी तौर पे ये बेल आउट किया गया है इस वक्त PDM की गवर्नमेंट को, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, इंतखाबात आ रहे हैं और इस दौरान पाकिस्तान को के डिफ़ाल्ट का ख़तरा मौजूद था। और ये हम नहीं कह रहे थे, बल्कि वज़ीर ख़ुद ये बता रहे थे कि अगर IMF के साथ बातचीत ना हुई तो हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अब ज़रा इससे पहले जब IMF के साथ इमरान खान साहब बात कर रहे थे तो उस वक्त क्या कुछ हुआ। SN इकबाल साहब ने कहा कि पाकिस्तान को IMF का गुलाम बना दिया, तुम गद्दार हो, वतन बेच रहे हो। ये SN इकबाल साहब का की गुफ्तगू थी जो कि सामने आई। और उसके बाद कौमी असम्बली हाल में जिस तरीके से PDM पीपल्स पार्टी उस वक्त की अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया और कापियाँ फाड़ी और एक मुग़ल्लज़ात का एक वहाँ पे तूफ़ान था, वो सारे का सारा रिकॉर्ड है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि $1 अरब के लिए
IMF کے آگے یہ ڈھیر ہو گئے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ حکومت ملک کو IMF کی غلامی میں دے چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تھا کہ حکومت ملک اور قوم کے مفادات کے تحفظ کے بجائے IMF کے مفادات کی چوکیداری کر رہی ہے۔ اور پھر احسن اقبال صاحب نے ایک اور جملہ بولا تھا کہ حکومت نے IMF کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں اور پاکستان کو IMF کی کالونی بنا دیا ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے تو اس ڈیل کی کاپی ہی پھاڑ دی تھی اور قومی اسمبلی میں بڑی دھواں دار قسم کی تقریر بھی کی تھی۔ یہ سب کچھ ماضی میں ہوتا رہا، اور اس کے بعد یہ نہ صرف یہ بلکہ جب اسٹیٹ بینک کے بارے میں لیجسلیشن کی گئی اور منی لانڈرنگ فیٹف کے بارے میں لیجسلیشن کی گئی تو اس وقت کہا گیا کہ نہیں، اس میں جو ہمارے معاملات ہیں نیب سے متعلق وہ بھی اس بل کا حصہ بنائے جائیں، جس کے بعد پہلی دفعہ وہ لیجسلیشن کامیاب نہیں ہو سکی تھی اور اس کے بعد پھر وہ قانون سازی کی گئی تھی، جس کے بعد فیٹف سے پاکستان کو نکالا گیا تھا گرے لسٹ میں موجودہ دور میں آ کے۔ تو یہ ساری کے سارے ماضی کے قصے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی، کیونکہ IMF کی یہ جو ڈیل ہوئی ہے بہت ہی دلچسپ ہے کہ اس وقت جب عمران خان صاحب نے یہ ان کے دور میں IMF کے ساتھ معاملات ہوئے تھے اور ایک پروگرام لیا تھا، تو اس وقت کے اگر دانشوروں کے، نامور دانشوروں کے اگر آپ ٹویٹس نکال کے دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ اور ان کی گفتگو نکال کے دیکھ لیں، پروگرام ٹاک شوز نکال کے دیکھیں اور سنیں، تو اس میں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ بس اللہ کی پناہ، کہ کس طریقے سے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اور ان کی گورنمنٹ نے، حالانکہ عمران خان کے ساتھ وہ تمام اتحادی جماعتیں اس وقت شامل تھیں، جو کہ اتحادی جماعتیں اس وقت حکمران اتحاد میں شامل ہیں، اس میں BNP جو پہلے تھی اور بعد میں علیحدہ ہو گئی، متحدہ قومی موومنٹ ان کے ساتھ تھی، GDA ان کے ساتھ تھا، کاف لیگ ان کے ساتھ تھا، بلوچستان عوامی پارٹی ان کے ساتھ تھا، اور اکبر بگٹی صاحب کی پارٹی ان کے ساتھ تھی، بہت ساری جو جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ تھیں، اور سوائے عمران خان کے باقی سارے اب اس وقت حکمران اتحاد میں شامل ہیں۔ تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ سب کچھ ایک غداری کے زمرے میں لایا گیا۔ پھر یہی کچھ دانشوروں نے بھی یہی کچھ کہا تھا، اور اس وقت کی اب سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے ہر چیز ریکارڈ پہ ہوتی ہے، تو اب اس پہ مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، شکر الحمدللہ کا ورد کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک قرض ہے جو کہ قرض کے آنے سے پہلی قسط ابھی نہیں آئی، صرف ابھی دستخط ہوئے ہیں، اور یہ خوشخبری وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ نامور وزراء اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گورنر پنجاب نے بیٹھ کے سنائی اور پریس کانفرنس میں یہ ساری باتیں کی۔ تو ابھی اس کی معاہدے کی ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، صرف دستخط ہوئے ہیں، اور پہلا اسکائی لیب جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے مہنگائی کی صورت میں، اور وہ ہے ڈیزل کی قیمتوں میں 7.5 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ جس پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ ہمیں 9 مہینوں میں 3 ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہو گئی ہے، یہ ابھی کچھ دنوں کے بعد 215 ارب روپے کا تو ٹیکس ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اضافی ٹیکس لگائے جائیں گے، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی، اور پھر ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف کیا گیا 3 ارب ڈالر کے لیے، 3 ارب ڈالر 9 مہینے میں۔ میں بار بار جو یہ بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر یہ 3 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانی صرف 1 مہینے میں پاکستان کو بھجوا سکتے ہیں، اور وہ بغیر کسی منت کے، بغیر کسی سماجت کے، کسی مذاکرات کے بغیر، کشکول کے بغیر، وہ اپنے وطن کو یہ 3 ارب ڈالر صرف 1 مہینے میں بھجوا سکتے ہیں، جو کہ ہم نے 9 مہینوں میں 3 ارب ڈالر لینے ہیں، اور پاکستان کے عوام نے، عام آدمی نے یہ قرض واپس کرنا ہے، بلکہ اس کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، قسط ابھی نہیں ملی، لیکن اس قرض کی واپسی بمائے سود واپسی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، اور عوام پہ بوجھ پڑنا شروع ہو گیا۔ اب اگر اوورسیز پاکستانیز کو اعتماد ہو اس امپورٹڈ سرکار پہ، کیونکہ ہم نے تو یہ کیا کہ سب سے پہلے آ کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خاتمہ کیا، اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا حق ختم کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ وزیر دفاع قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اوورسیز پاکستانیوں کی بے توقیری کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں انتہائی تکلیف دہ گفتگو کرتے ہیں، جس کے بعد انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو صرف
اپنی جائیدادیں لینے کے لیے، اپنے پیرنٹس کی جائیدادیں تقسیم کرنے کے لیے آتے ہیں پاکستان میں، اس کے علاوہ ان کا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ رد عمل۔ اس کے بعد پھر ایسی حکومت جس کو عوام میں پذیرائی نہیں ہے، عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور جس طریقے سے یہ ایک ایک ووٹ کر کے، کوئی جیل سے نکال کے، کوئی قتل کے مقدمے سے بیرون ملک سے بلا کے، کوئی کہاں سے اٹھا کے، وہ جس طریقے سے یہ نمبرز پورے کیے گئے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اور پاکستان کے عوام اس وقت 10,000 سے زیادہ سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آئین معطل ہے، عملاً معطل ہے، عدالتوں کے فیصلے مانے نہیں جا رہے، عدلیہ بھی محبوس اور محکوم ہے، اور وہ بھی ایک حراست میں آپ کہنا چاہیے وہ ہے۔ ججز فیصلے کرنے میں آزاد نہیں، میڈیا آزاد نہیں، میڈیا بھی قید خانے میں ہے، عدلیہ بھی قید خانے میں ہے، دستور بھی قید خانے میں ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو کیا اگر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہی انہی کی منت ایک اپیل کر لی جائے تو وہ $3 ارب ایک مہینے میں بھیج سکتے ہیں، اور 9 مہینوں میں $27 ارب بھجوا سکتے ہیں وہ، لیکن ہم نے صرف $3 ارب کے لیے 9 مہینے میں لینے ہیں، اور اس کے لیے بھی جو کچھ ہم پاپڑ بیل رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ قومی حمیت کا جنازہ تو نکلا ہی نکلا ہے، اب پاکستان کے عوام کا جو نچوڑنا ہے، ان کی ہڈیوں سے یہ گودے سے نکالنے ہیں یہ سارے پیسے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی صرف اگر 9 مئی کے دوران جو انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل اور یہ سروسز بند کی گئی تھیں، آن لائن کاروبار ہوا تھا 9 مئی کے بعد، اس میں صرف اس 3-4 دنوں میں ہم نے اربوں ڈالر کا نقصان کیا تھا، اربوں ڈالر کا نقصان کیا تھا۔ یہ $3 ارب جو ہم رو رہے ہیں $3 ارب کے لیے، اور اس میں بھی اتنا زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، یہ مبارکباد کا نہیں بلکہ شرم کا پیغام ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب خود اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ خود یہ بات کر رہے ہیں، اور شاید اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی بھی اتحادی جماعت کا کوئی بھی وزیر آج ان کے ساتھ نہیں بیٹھا، بلکہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور گورنر پنجاب موجود تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اتحادی وزیر ساتھ نہیں بیٹھا تھا جو کہ اس کا کریڈٹ لیتا۔ ہاں، البتہ کچھ اور لوگوں کو کریڈٹ دینے کی ضرور کوشش کی گئی، اور وہ شہباز شریف صاحب نے انڈائریکٹلی بڑی باریکی سے ان کو بھی شامل کر لیا جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو بہرحال یہ سچویشن ہے جی اس وقت تک۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر آپ سے نئی خبروں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔